दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। अब इस पर मिर्जा ने तमस्खुर करते हुए और इसका इस्तेहजा करते हुए बहुत सारी बातें की हैं। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन हजरात, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने सैयदी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र पर जो एतराज़ात किए हैं, इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू का नाम लेकर उसने कहा कि ये मेरे 12 फ़ाइनल पॉइंट हैं, इनका जवाब दे दिया जाए। पहला पॉइंट उसका अकीदा बरकत और तबर्रुक के लिहाज से था, जिसके अंदर उसने गैर नबी के तबर्रुक का इनकार किया। बिहम्दिल्लाहि ताला हमने सहाबा, ताबईन, तब ताबीन और औलिया कामिलीन और मुहद्दिसीन के हवालाजात से ये बात साबित की कि गैर नबी में भी बरकत और तबर्रुक का नज़रिया रखा जा सकता है। दर्जे के लिहाज से उनमें भी बरकत होती है अल्लाह के फजल करम से। इन हवालाजात का अभी तक मिर्ज़ा के पास कोई जवाब नहीं, ना ही उसके हवारियों की तरफ से कोई जवाब आया है। इसी पॉइंट पर मज़ीद तबसरा करते हुए उसने एक और बात को छेड़ा, जो है झाड़ फूंक, दम वगैरह। मिर्ज़ा ने इस पर हर्जा सराई करते हुए कहा है कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने एक दम बताया है, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। अब इस पर मिर्ज़ा ने तमस्खुर करते हुए और इसका इस्तेहजा करते हुए बहुत सारी बातें की हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुर्सी पे बैठ के खाना खाना है। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। हाँ, यही सिखाया ना इन्होंने हमें। तो दरअसल उसका मकसद यही था कि ये जो दम दरूद किया जाता है, झाड़ फूंक किया जाता है, इस पर ज़बान चलाई जाए और उम्मत का जो शुरू से तसलसल चल रहा है उसके खिलाफ हर्जा सराई की जाए। तो आज हम अल्लाह के फजल करम से उसके इस मकरू फ़रेब का भी पर्दा कर देना चाहते हैं कि ये दम वगैरह करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा तरीका है और 15 सदियों से उम्मत में राइज रहा है। लिहाजा आज इसके बारे में तशकीक पैदा करना या इसको किसी तरह भी डैमेज करने की कोशिश करना 15 सदियों की मुखालफत करना है। सबसे पहले इसके जवाब पर मैं बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ आपके सामने रखता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ 2276 नंबर पर मौजूद है, बल्कि बुखारी शरीफ में ये हदीस शरीफ 4 मकामात पर मौजूद है। हदीस का नंबर 5007 है, 5736 है और 5749 है। इसी तरह यही हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर सफ़ा नंबर 868 पर हदीस का नंबर 2201 है और तकरीबन 4 मरतबा मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस शरीफ मौजूद है। तो आप अंदाज़ा करें कि एक हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में भी 4 मरतबा है और तकरीबन बुखारी शरीफ में भी 4 मरतबा है। और बुखारी मुस्लिम की जो हदीस शरीफ होती है मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस होती है और उसकी कितनी मजबूती होती है इसका अंदाज़ा हर साहिब इल्म को है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि सहाबा इकराम का एक ग्रोह एक कबीले में गया। उन कबीले वालों ने इनकी मेहमान नवाजी नहीं की है, लेकिन हुआ क्या कि उस कबीले के सरदार को किसी मूजी जानवर ने काट लिया, जिसकी जहर का असर उसे हुआ। उन्होंने बड़ा इलाज मुआलजा किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो उन लोगों ने कहा ये सहाबा इकराम आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके पास कोई इलाज है या नहीं है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उन्होंने जब सहाबा से कहा कि आपके पास कोई इलाज है, तो सहाबा ने कहा कि हम इलाज कर देंगे, लेकिन चूँकि आपने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की है तो इसके बदले में कुछ हम लेंगे, तो एक बकरियों का हिस्सा हमारे लिए मुकर्रर करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब सहाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ के उनको दम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा दी। उन्होंने वो बकरियां सहाबा के हवाले की जिनका वादा किया था। अब सहाबा ने वो बकरियां आपस में तकसीम नहीं की। सहाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہ فیصلہ ہمارے لیے تسلیم ہوگا۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رد نہیں کیا کہ تم نے دم کیوں کیا، یہ دم ٹھیک نہیں ہے معاذ اللہ، یا تم نے بکریاں کیوں لی، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، اس کو تسلیم کیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ بالکل صحیح کیا ہے، بالکل درست کیا ہے، اور آگے فرمایا وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، میرا حصہ بھی سائڈ پہ کر دو، یعنی جو بکریاں تم نے دم کرنے کے عوض میں لی اس میں سے میرا حصہ بھی نکال دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے پتہ چلا کہ دم کرنا بھی درست ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ہوتا ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، اور بندے کو شفا ملتی ہے۔ تو یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں 4 مقامات پر حدیث شریف موجود ہے، اتنی مضبوط حدیث شریف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دم کرنا کروانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ طریقہ ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر بخاری شریف کے اندر ہی صفحہ نمبر 948 پر حدیث کا نمبر ہے 5016، اور مسلم شریف کے اندر صفحہ نمبر 866 پر، اور حدیث شریف کا نمبر ہے 2192۔ یہ حدیث شریف بھی الحمدللہ متفق علیہ ہے، اور بخاری شریف میں تقریباً 5 مرتبہ یہ حدیث شریف آئی ہے، اور مسلم شریف کے اندر تقریباً 3 مرتبہ یہ حدیث شریف آئی ہے۔ اتنی مضبوط حدیث ہے، اس پر ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں کچھ تغیر آیا تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ دم فرماتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دم فرماتی ہیں، تو یہاں پر بھی میرے نبی نے منع نہیں فرمایا، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میں دم کرتی تھی اور اپنے ہاتھ کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہاتھ مبارک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور پر رکھ دیتی، تاکہ ان کے ہاتھ کی جو برکت ہے وہ ہمارے ہاتھ سے زیادہ ہے، اور اس برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو جائیں۔ اب یہ مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، لفظ ہے وَأَمْسَوْا عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرْقَتِهَا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی ان کے جسم منور کو مس کرتی برکت کی امید سے کہ اس میں برکت ہوگی، اور سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرْقَةً مِّن يَدِي، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہاتھ مبارک ہی ان کے ہی جسم منور پر میں اس لیے رکھتی کہ ایک ہے میرے ہاتھ کی برکت، ایک ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت وہ زیادہ ہے، تو اس واسطے میں ایسا کرتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم با برکت ہیں، ہر عضو با برکت ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ بھی با برکت ہے، لیکن برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعظم ہے، وہ ارفع و اعلیٰ ہے، وہ زیادہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دم کرنا اور دم کروانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ بخاری مسلم میں متعدد مرتبہ روایات موجود ہے۔ اب مسئلہ اگلا آتا ہے کہ دم کن الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ کون سے لفظ ہوں جن کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ جب تک ایسے الفاظ نہ ہوں جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں دم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر 868 ہے، اور حدیث شریف کا نمبر 2200 ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد شریف اس کے اندر صفحہ نمبر 612 ہے، اور حدیث شریف کا نمبر 3886 ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مستدرک للحاکم امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی 4تھی جلد ہے، اور صفحہ نمبر 236 ہے، اور حدیث کا نمبر 7485 ہے۔ ان 3 احادیث کی مضبوط کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یوں دم کیا کرتے تھے، تو سرکار نے فرمایا جو کچھ تم دم کرتے تھے میرے سامنے پیش کرو، کیا دم کرتے تھے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقاء ما لم یکن فیہ شرک، جب تک کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دم ہر اس لفظ سے ہو سکتا ہے، ہر اس کلمے سے ہو سکتا ہے، ہر اس کلام سے ہو سکتا ہے جس میں کفر، شرک اور بد مذہبی کے الفاظ موجود نہ ہوں، جس سے شریعت کا کوئی مسئلہ خراب نہ ہوتا ہو۔ تو جناب یہ تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اس کی اجازت دے دی ہے، دم کسی بھی لفظ سے ہو سکتا ہے۔ اب اس حدیث شریف کو پیش نظر رکھ کے اگر بزرگان دین کے کوئی مجرب جملے بول دیے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں ہے۔ یہی جملہ لے لیجئے دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، تو اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو معاذ اللہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا جس سے شرک اور کفر نکلتا ہے؟ جب نہیں نکلتا تو یہ تو حدیث شریف کی روشنی میں بالکل جائز ہے، درست ہے۔ بلکہ علماء کرام نے شرائط بیان کی ہیں کہ جو دم کرنا ہے، جو تعویذ دینا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو بھی دیکھا جائے
تو دم کا جواز نکلتا ہے، الفاظ جو بھی ہوں، بس کفر شرک والے یا گمراہی والے الفاظ نہ ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا سن وفات 852 ہجری ہے، فتح الباری شریف کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 195 پر لکھتے ہیں، یہی امام اپنی دوسری کتاب مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں، اور اسی کی شرح کرتے ہوئے امام محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 1122 ہجری ہے، وہ شرح زرقانی شریف میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 377 پہ لکھتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر جامع صغیر میں نقل کرتے ہیں، اور اسی کی شرح میں امام زین الدین محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 1031 ہجری ہے، فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558 اور حدیث نمبر 1152 پر لکھتے ہیں۔ یہ جلیل القدر محدثین کے اسماء گرامی اور حوالہ جات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ نہیں ہے جو صرف صوفیاء کے نام پر مشہور ہوں یا دم جھاڑ پھونک کے حوالے سے مشہور ہوں، بلکہ محدثین کے طور پر یہ مشہور ہے، اور الحمدللہ انہوں نے احادیث پہ بڑا بڑا کام کیا ہوا ہے۔ ان کے تمام حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پوری امت کا اس بات پہ اتفاق و اجماع ہے دم کرنا جائز ہے۔ 3 شرطیں ہیں، 3 شرطوں کے پائے جانے کے وقت دم کرنا بالکل جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی دم کیا جائے وہ کلام اللہ سے ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کے نام لے کر دم کیا جائے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں کیا جائے، اگر عربی زبان میں نہیں، غیر عربی میں ہے، عجمی کسی بھی زبان میں ہے، تو اس کے معنی پتہ ہونا چاہیے، ان کی سمجھ آنی چاہیے، ان الفاظ کا پتہ ہو کہ کیا دم ہو رہا ہے، لہٰذا جب پتہ ہوگا تو دم کرنا درست ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، آپ ایمانداری سے بتائیں اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کی سمجھ نہیں آتی؟ جب اس کے سارے لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے تو پوری امت کا اجماع ہے یہ دم بالکل درست ہے۔ تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے دم میں کر رہا ہوں، اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، شفا اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور یہ تو ہر چیز کے بارے میں ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لیتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں، کوئی گولی لیتے ہیں، کوئی کیپسول لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، سیرپ لیتے ہیں، تو عقیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ دوائی تو صرف ہیلا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو جناب اسی طرح تعویذ دھاگا دم کرتے ہوئے، جھاڑ پھونک کرتے ہوئے بھی یہی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ تو میں ادا کر رہا ہوں، شفا من جانب اللہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اور اگر یہ نظریہ نہ ہو تو پھر تو دوائی میں بھی کفر و شرک لازم آ جائے گا کہ بندہ دوائی کو سب کچھ مان لے، تو صرف پھر دم پر بات نہیں آئے گی۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ تو آپ بتائیں ان شرائط میں سے کس شرط کی نفی ہو رہی ہے یہ دادا صاحب کی گھوڑی کہنے سے؟ تو قرآن و سنت، اجماع امت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب بخاری مسلم کی احادیث، سنن ابی داؤد شریف، مستدرک للحاکم کی احادیث یہ بیان کر رہی ہیں کہ اس طرح کے دم میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، تو پھر مرزا پلمبر جو 15 صدیوں پر پانی پھیرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ دین میں تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ان 15 صدیوں کے بزرگان دین کو مشکوک بنانا چاہتا ہے، جس سے دین اسلام کا بہت بڑا نقصان لازم آتا ہے۔ اس کی یہ فکری آوارہ گردی ہے کہ یہ لوگوں کو اکابرین سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے کبھی ایسے الفاظ کے ذریعے دم کیا جو قرآن کے غیر ہوں، قرآن کے علاوہ کئی الفاظ استعمال کر کے دم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل صحابہ کرام اس طرح کے دم کیا کرتے تھے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن علی بن حسن جو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، ان کا سن وفات 320 ہجری ہے، یعنی یہ 34 صدی کے امام ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 پر نقل کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 526 کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا ابو مذکر، جس بندے کو بچھو کاٹ جاتا یہ اس کو دم کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرماتا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو مذکر تم کیا دم کرتے ہو، میرے سامنے پیش کرو۔ تو انہوں نے وہ دم پیش کیا۔ اب وہ الفاظ سنیے گا، شجۃ کرنیۃ ملحۃ بحر قفتن۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ پیش کیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا یہ وہ الفاظ ہیں جن کا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حوام سے وعدہ لیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی، اس کو برقرار رکھا۔ اب اس سے ساری باتیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ قرآن کے لفظ نہیں ہیں، غیر قرآن کے ہیں، صحابی نے کیا ہے، سرکار نے تصدیق کر دی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کے الفاظ ہوں جو
قرآن کے نہ ہوں تو ان کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، جس طرح کہ یہ فرقہ جیل میاں کے لوگ اور وہابیہ دیابنا اس کا اعتراض کر کے مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ جس وقت مرزا پلمبر نے یہ بات کی کہ دیکھیں جی امیر اہل سنت نے کہا ہے کہ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، اس کا مذاق اڑایا، تو وہابیوں اور دیوبندیوں نے بھی اس پر بڑی پوسٹیں کی اور انہوں نے بھی طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت دیوبندیوں کے محدث انور شاہ کشمیری نے جامع ترمذی شریف کی شرح کرتے ہوئے بھی نقل کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پر اسی حدیث کو نقل کیا اور اس سے استدلال کیا کہ دم کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر مذاق اڑانا پھر اپنے بابے کا بھی اڑاؤ۔ اور غیر مقلدین وہابیہ کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالوی کی یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب التعویذات، اس کے صفحہ نمبر 54 پر بھی اس نے یہ روایت نقل کر کے اور مجمع الزوائد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، اور کہا کہ اس کی سرکار نے تصدیق کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کے معنی اگرچہ معلوم نہ ہوں لیکن تجربے سے ثابت ہو کوئی چیز تو اس سے دم کرنا جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو الفاظ تو ہم نے پڑھ دیے، اب مرزا کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرزا ان الفاظ کا ترجمہ کر دے اور ہو سکے تو طلباء کی آسانی کے لیے اس کی ترکیب بھی کر دے تاکہ یہ طلباء بھی اس سے معزوز ہو سکیں، جبکہ ہمیں نہیں لگتا مرزا صاحب یہ کام کر پائیں گے۔ تو اتنا تو ثابت ہو گیا حدیث شریف کے الفاظ سے بھی اور دیوبندیوں اور وہابیوں کی تصدیق سے بھی کہ وہ الفاظ جو قرآن کے نہیں ہیں ان سے بھی دم ہو سکتا ہے اور ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور مرزا صاحب سے ہم کہیں گے کہ آپ صرف اہل سنت پر ہی برچھی تان کر دوڑ پڑتے ہیں، دیگر اطراف کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے، ان کی طرف بھی جاؤ، ان کو تم اپنا کہہ لیتے ہو، ان کو تم کچھ کہتے نہیں ہو۔ ہمارا مقصد ان کے پیچھے ڈالنا نہیں ہے، تمہیں یہ بتانا ہے کہ جس بات پر تم زبان چلاتے ہو اس پر تو سارے کار بند ہیں، یہ کام تو سبھی کرتے آ رہے ہیں، اس پر تو سب کے اکابرین موجود ہیں، بلکہ 15 صدیاں موجود ہیں، کس کس کی طرف زبان چلاؤ گے؟ اور دوسروں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آج اگر یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی طرف زبان چلا رہا ہے تو اس کی زبان سے دیگر کے بھی اکابر محفوظ نہیں ہوں گے۔ چلیں مزید تسلی کے لیے میں ایک دو حوالہ جات عرض کر دیتا ہوں۔ دیوبندی رشید احمد گنگوی کی سیرت میں عاشق الہی نے کتاب لکھی تذکرۃ الرشید، اس کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 303 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کے دانت درد کرتے ہوں، داڑھ درد کرتی ہو تو اس پر کیا دم کرنا چاہیے۔ اب جو دیوبندی امیر اہل سنت کے ان الفاظ پر تبرہ کرتے ہیں اور یہ مرزا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر اعتراض کرتا ہے، جلالی صاحب پر اعتراض کرتا ہے، امیر اہل سنت پر اعتراض کرتا ہے، وہ توجہ کر لیں۔ رشید احمد گنگوی نے کیا دم بتایا، کس دم کے ذریعے کہا؟ کہنے لگا کہ جس داڑھ کو درد ہوتی ہے، جس دانت کو درد ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ رکھو اور یہ پڑھنا، ہم ایک تم 32 تمری ہمری کیسا ریس۔ کہتا حضرت نے 32 کو مجھول پڑھا، 32 ہم ایک تم 32 ہمری تمری کیسا ریس۔ تو جناب اگر دم اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تم 32 ہمری تمری کیسا ریس، اس سے دم ہو سکتا ہے تو پھر دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات سے بھی دم ہو سکتا ہے۔ تو زبان چلانی پھر ادھر بھی زبان چلاؤ، جبکہ بات اصل وہی ہے جو آگے جا کے رشید احمد گنگوی کے کھاتے لکھی گئی ہے، اور ہمیں اس عبارت سے مکمل اتفاق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی زبان سے جس طرح الفاظ نکلتے ہیں خدا تعالیٰ اسی میں اثر دیتا ہے۔ جی جناب، جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں شفا دے دیتا ہے، اسی سے اثر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا الفاظ وہ ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہیں، جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان میں اثر دیتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے قرآن و سنت اور اکابرین امت بلکہ اجماع امت سے ثابت کر دیا ہے۔ اب کسی نے زبان چلانی ہے تو ان ادلہ کا جواب دے کر پھر ہی زبان کھولے۔ دوسرے نمبر پر یہی نواب صدیق حسن خان بھوپالوی غیر مقلد وہابی، یہ وہابیوں کے نواب اور مجدد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التعویذات کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب کسی دشمن کو زیر کرنا ہو، کسی دشمن سے تمہاری جنگ ہو جائے تو اس دشمن کو زیر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتا ہے مٹھی میں مٹی لے اور اس پر پڑھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ پڑھ کر پھر کیا کرے؟ کہتا پھر آگے کہے الف جیم ہا زا تو، اور یہ دشمن پر پھینک دے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اور آگے لکھا یہ مجربات میں سے ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے۔ تو جناب جب حروف تہجی الف جیم ہا زا تو پڑھ کر دم کرنے سے دشمن کو شکست ہو سکتی ہے تو پھر دیگر الفاظ بول کے بھی درد کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم کرو تو ٹھیک، ہمارے بزرگ کریں تو غلط،
لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر اگر غلط کہنا تو سب کو غلط کہنا پڑے گا، اور یہ 15 صدیوں پر پانی پھرے گا۔ لگے ہاتھوں دیوبندیوں کے ایک اور حوالہ لے لیجئے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 124 پہ لکھا ہے، اور شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 85 پر بھی یہ موجود ہے کہ ایک ہندو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس آیا اور اس نے آ کے تعویذ مانگا کہ اولاد نہیں ہوتی، کوئی تعویذ دیں۔ تو انہوں نے ایک تعویذ دے دیا۔ پہلے اس کی جو حاملہ عورت تھی اس کو پہنایا گیا، پھر جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو پہنا دیا گیا، کہتے لڑکا پیدا ہوا اس تعویذ کی برکت سے۔ اچھا، وہ لڑکا پیدا ہوا، اب ہندوؤں نے اس کو آر دلانا شروع کر دی، تم نے تعویذ پہن لیا، تم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو اس نے ہندوؤں کے کہنے پر اس ہندو نے تعویذ اتارا اور کھول کے دیکھا۔ اب جب کھولا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ دیوبندیوں کی 2 کتابوں میں موجود ہے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اگر دادا صاحب کی گھوڑی پر اعتراض کرنا ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے اور تمام نظریہ دم اور جھاڑ پھونک پر حملہ کرنا ہے اور تمسخر اڑانا ہے، تو جناب پہلے حق یہ بنتا ہے کہ دیوبندی اپنے گھر کا خیال کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ کہتا ہے تعویذ جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا اڑری پہ میری ساون آیا۔ تمہارے بزرگ اگر کسی کو اتنا لکھ کے دے دیں اڑری پہ میری ساون آیا، تو ہندو کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر مسلمان کو کہیں کہ تو اپنی درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، تو اس پر تمسخر ہے، تو یہ جو بمیریاں اڑ رہی ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے جب اس نے تعویذ کھولا یہ اڑری پہ میری ساون آیا پڑا، تعویذ پھینک دیا۔ اب پھینک دیا پھر کیا ہوا؟ کہتے ایک جگہ نہانے گیا، ڈوب کے مر گیا۔ جناب آپ کے تعویذ کی اگر اس طرح کے پمیری کی اگر قدر نہ کی جائے تو بندہ ڈوب کے مر جاتا ہے، دوسری طرف تم چھوٹے موٹے الفاظ پر ہی زبان چلا دیتے ہو۔ تو اس واسطے پہلے اپنے گھر کی فکر کرو۔ پھر پلمبر صاحب سے عرض ہے کہ جناب آپ توپ تان کے بیٹھے ہوئے اہل سنت کی طرف، یہ صرف اہل سنت ہی زخمی نہیں ہوں گے، یہ گولہ باری صرف اہل سنت پہ نہیں ہوگی، دیگر پر بھی ہوگی، بلکہ جو ہم نے حوالہ جات دے دیے اس کی روشنی میں پوری امت پر ہوگی، اجماع امت پر ہوگی۔ پھر آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین وہابیہ کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کتاب التعویذات کی صفحہ نمبر 134 پہ لکھا ہے کہ جس بندے کو جن لگ جاتا، سایہ پڑ جاتا یا شیطان جس پر قبضہ کر جاتا، تو ہمارے امام ابن تیمیہ صاحب اس کے پاس جاتے اور اس کو کہتے کہ اس بندے کو چھوڑ کے بھاگ جا، جن یا شیطان کو کہتے اس کو چھوڑ کے بھاگ جا ورنہ تجھ پہ فتویٰ لگا دوں گا، اور اتنی سنتے ہی جن بھاگ جاتا۔ اچھا، تمہارے بابے صرف اتنی تڑی لگا دیں کہ میں فتویٰ لگاؤں گا، وہ بھاگ جائے، اس بندے کو شفا مل جائے، تو ادھر کوئی دم پڑ دے تو شفا نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ کہتا ہے اثر یہاں تک پہنچا کہ جب کسی بندے کو جن لگ جاتا یا شیطان آ جاتا، اس کے سامنے صرف ابن تیمیہ کا نام لیا جاتا اور جن شیطان بھاگ جاتا، بندے کو شفا مل جاتی، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں، ابن تیمیہ کو تو مرزا بھی مانتا ہے نا کہ اگر ابن تیمیہ کا نام لینے سے کسی کو شفا مل جاتی ہے، اس کو جن لگا ہوا ہو یا شیطان چمٹا ہوا ہو تو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو جناب پھر بزرگوں کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، وہ جو کچھ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دیتا ہے، اس میں اثر عطا فرما دیتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے بخاری مسلم کی احادیث سے، اجماع امت سے اور غیر مقلدین وہابیہ اور دیابنا کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے کہ بزرگان دین کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، وہ جو دم کر دیں اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ قرآن و سنت کے مخالف نہ ہوں۔ بحمد اللہ ہم نے اس کے پہلے اعتراض کا جواب بھی دیا، عقیدہ برکت اور تبرک کا، ابھی تک مرزے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے اسی پہلے اعتراض کے ضمن میں دم جھاڑ پھونک پر حملہ کیا اور امیر اہل سنت کا نام لے کر حملہ کیا، جبکہ اعتراض اس کے تھے کہ یہ جلالی صاحب پر میرے اعتراض ہے فکر اعلی حضرت کے حوالے سے، نام اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اعتراض جلالی صاحب کے نام کے، اور پھر آگے عمل امیر اہل سنت کا پیش کیا۔ تو ہم سبھی بزرگوں کو مانتے ہیں، تو ہم نے یہ جواب الحمدللہ دے دیے ہیں۔ اب مرزے کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہمت ہے تو ان کو دلائل سے رد کر کے دکھائے، اور ہمارا یہ باوثوق دعویٰ ہے کہ مرزا ان دلائل کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔